नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, हस्ब मामूल अयाज़ अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन मेरे साथ शो में मौजूद हैं। और हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करने जा रहे हैं अमरीकी सदारती रेस के हवाले से, जिसके नताइज का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक्सेप्ट नहीं कर रहे डिफ़ीट, और उन्होंने ये इंदिया दिया है कि वो तकरीब हल्फबर्दारी में भी शिरकत नहीं करेंगे और अगले हफ्ते वो सुप्रीम कोर्ट में ये नताइज भी चैलेंज करने जा रहे हैं। उनकी ट्वीट गन से मुसलसल गोले दागे जा रहे हैं और उनकी नज़र में ये इलेक्शन चोरी है और जो बाइडन की जो कामयाबी है वो मशकूक है। बहरहाल वो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने के एक वादे के साथ आए, लेकिन बकौल नाकिदीन के उन्होंने अमेरिका को तकसीम किया और मीडिया को साथ साथ वो झूठा और जाली भी करार देते रहे। उन्होंने कोरोना वायरस को, जो कि उनके लिए हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ, उसको उन्होंने चाइनीज़ वायरस करार दिया। पाकिस्तान को भी उन्होंने कभी धोखेबाज और झूठा कहा था, लेकिन बाद में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात खुशाइंद रही और इस हवाले से अच्छी बातें भी होती रहीं कि ताल्लुकात मुस्तहकम किए जाएंगे। लेकिन अयाज़ साहब, हंगामा खेज दौर रहा डोनाल्ड ट्रंप का, अमरीकियों ने दूसरी बार उन्हें मौका क्यों नहीं दिया? एक तो वो बीमारी, उससे ये जो कोविड-19 है, ये बीमारी ज़्यादा वजह बनी है मेरे ख्याल में कि वो दिया है। उनके खिलाफ वो थे जो सूटेड बूटेड अमरीकी होते हैं ना, जो ये बर्गर, जो जिन्हें हम बर्गर शर्गर कहते हैं, लाहौर के डिफेंस वाले, कैवलरी ग्राउंड वाले, जो सौखिल, वो उनके खिलाफ थे। जो मीडिया खिलाफ था, जो कॉलेज के जैसे प्रोफेसर साहब हैं, हमारे प्रोफेसर साहिबान उनके खिलाफ थे, वो उनके खिलाफ। पर जो वर्किंग क्लास सफ़ेद अमरीकी था वो उनके पीछे था, अब भी उनके पीछे है। और उनकी फॉलोइंग वहाँ पे ऐसे है जैसे वो पीरों की नहीं होती, पीरों मुर्शिद की होती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कल्ट लाइक फॉलोइंग, अब भी है और अमेरिकी सियासत में फैक्टर रहेंगे। वो जो स्टेट जीते हैं, और उन्होंने काफ़ी स्टेट जीते हैं, उन्होंने वोट भी बहुत लिए हैं, वहाँ पे सियासी फैक्टर वो रहेगा। अब देखिए, बहुत सारे इश्यूज जो हैं, क्यों हारा क्यों नहीं है, वो अमेरिका के डोमेस्टिक अंदरूनी पॉलिटिक्स के हवाले से अहम है। उनका हमारे हेल्थ केयर पे क्या है उनकी पोजीशन, इकोनॉमी पे, अमेरिकी इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो ये है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी है, उसके असरात हम पे पड़ते हैं या नहीं पड़ते। लेकिन पिछले जो हैं 10, 15, 20 साल से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी बाकुन असरात हम जैसे हमारे मुल्क में नहीं, बाकी मुल्कों पे रहे हैं। 4 मुसलमान ममालिक अमरीकी फॉरेन पॉलिसी की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, शाम और लिबिया। अब ये कहते हैं, अमेरिका में कहते हैं जी ओबामा बड़ा आर्टिकुलेट, बड़ा सोफिस्टिकेटेड था। लिबिया की तबाही के जिम्मेदार ओबामा है और हिलरी क्लिंटन है। ज्यादा जो पुश कर रही थी लिबिया के खिलाफ, मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ, वो हिलरी क्लिंटन थी। उन्हें बाद में एतराफ भी और आज वो जो है टेररिज्म का और अनरेस्ट का, खलफशार का अमाजगा लिबिया बनी हुई है। वहाँ तो वो जो एक हुकूमत जो होती है वहाँ तो रही नहीं, वो 2 किस्म की सिविल वॉर हो रही है। शाम में भी अगर हाफिज अल असद मजबूत ना रहता, हिजबुल्लाह की सपोर्ट ना होती, ठीक है, रूस की सपोर्ट ना होती, तो शाम का भी हशर वो होना था जो लिबिया का हुआ है। और बहुत सारे यूरोपियन ममालिक, फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, ये चाहते थे कि हाफिज अल असद को हम सबक सिखाएं, वो सबक वो नहीं सिखा सके। ठीक है। तो अब हाँ, ये जो था ट्रंप जो था, अफगानिस्तान से हमने निकलना है, जिस वाशगाफ अंदाज से इसने कहा, ना ओबामा कहता था, पता नहीं जो बाइडन अब कहता है या नहीं कहता, जो बाइडन जर्नलों की बातें सुनता है या क्या करता है। तो ट्रंप बरखिलाफ चलते रहे एस्टैब्लिशमेंट के, अपनी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, वो फौजियों की बात उसने उनका ये था कि हमने जो फॉरेन जो मदाखलत हमने की है उससे हमें नुकसान हुए, जो बिल्कुल वाज़ेह है। अमेरिका का जो सोवियत यूनियन जब तबाह हो गया तो अमेरिका यहाँ पे खड़ा था, उसकी जंगों ने, इराक, अफगानिस्तान, बाकियों ने अमेरिका की पोजीशन को डाउन किया है। तो वो बिल्कुल ठीक कहता था। सीरिया में मदाखलत शुरू हुई ओबामा के ज़माने से, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से निकाल लिया और उससे अमेरिका को क्या नुकसान पहुंचा, कुछ भी नहीं। ठीक है। आज कोई याद भी नहीं करता कि अमेरिकी फौजी वहां पे थे। ये जो अफगानिस्तान में कह रहा है कि जी निकलना है यहाँ से, ऐसे कोई नहीं कहता था। जो बाइडन पता नहीं उस अंदाज में कहता है, ये नहीं कहता कि बाद में क्या होगा, सिविल वॉर होती है, उसने कहा भी हमारी सेहत पे क्या असर पड़ता है, हम यहाँ से निकलें।
تو ایک وہ قسم کا جیسے ہم کہتے ہیں نا روایتی پنجابی قسم کا سیاستدان تھا وہ ٹرمپ. جائے گا, امریکی اس کے آدھے خلاف تھے, آدھے اس کے حمایت میں تھے, لیکن جو چھوٹی جو ممالک ہیں ہمارے مسلمان ممالک کے ساتھ اس نے کم از کم نئی جنگیں تو نہیں شروع کی. بالکل ٹھیک ہے, ٹریول بین انہوں نے ضرور لگایا, لیکن غیر روایتی صدر وہ ثابت ہوئے. آپ کے خیال میں منصب صدارت کے حوالے سے ان پر تنقید کی جاتی ہے کہ اس کے لیے موضوع نہیں تھے, اتفاق کریں گے؟ دیکھیں عائشہ, ایک بات تو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں پر ان کا جو جمہوری سسٹم ہے وہ مضبوط بنیادوں پہ قائم ہے. ایک روایت ہو چلی تھی کہ ہر پریزیڈنٹ جو ہے وہ 2 دفعہ منتخب ہوتا ہے, کہ بش جونیئر 2 دفعہ ہوئے, کلنٹن 2 دفعہ ہوئے, اوباما 2 دفعہ ہوئے, اور انہیں دوسرا موقع نہیں ملا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہذب اقوام جو ہے وہ غیر متوازن, غیر سنجیدہ, اور ان کے عقل و فہم بھی جو جس طرح کا تھا وہ سب کو پتہ ہے, لیکن بڑبولے پریزیڈنٹ کے دوبارہ وہ مکمل نہیں ہوئے. اب بات یہ ہے کہ جو تبدیلی وہاں پر آئی ہے اور جس طرح کا ابھی بات کی گئی ہے, دیکھیں میرا خیال ہے کہ جتنا میرا علم ہے کہ امریکہ کے اندر جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے. حکومتوں کی تبدیلی کے ساتھ ان فیصلوں پہ اثر نہیں پڑتا. کہ بش سینئر کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا نیوکلیئر کا انڈیا کے ساتھ, وہ پھر آگے چلتا رہا. اور افغانستان کے حوالے سے بھی میں نہیں سمجھتا کوئی اپسٹ. لیکن ایک چیز میں جو بائیڈن کے حوالے سے 5 اگست 2019 میں جو انڈیا نے اقدام کیا تھا, اس نے بڑا کلیئر کٹ سٹینڈ لیا تھا. اس نے اس کی مخالفت کی تھی, اور جو نائب صدر ہوئی ہیں انہوں نے تو بہت, جنہیں جو انڈین نژاد ہیں انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر کے اندر جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی ہے اور ظلم و تشدد, اس پہ دنیا کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. اب جہاں تک کہ وہاں کے معاشرے کی بات ہے تو میرا خیال چیلنجز تو بہت بڑے ہیں. وہی صورتحال میں محسوس کر رہا ہوں جو پاکستان کے اندر ہے کہ جی ہم دیکھتے ہیں کہ نیک ٹو نیک معاملہ چل رہا ہے. ابھی تو سینٹ کے اندر جو بائیڈن کو اکثریت حاصل نہیں ہے, 47 کی ریشو ہے, 4 سیٹوں پہ فیصلہ ہونا ہے. لہٰذا وہ چیلنجز جو ٹرمپ صاحب کو درپیش تھے وہ جو بائیڈن کو بھی, اور خاص طور پہ یہ کرونا, یہ ٹھیک آ گیا ہے کہ کرونا انہیں لے بیٹھا ہے. 2.25 لاکھ لوگ جہاں بحق ہوئے, اور دوسری لہر کا مقابلہ تو اب جو بائیڈن صاحب کو کرنا ہے. معاشی صورتحال جو بنی, ماحولیاتی آلودگی کا ایشو ہے. ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو ایران کے ساتھ معاہدہ ہے اس پہ وہ نظر ثانی کر سکتے ہیں, جو امریکہ کا پیرس کے ساتھ ماحولیاتی اس پہ وہ بات کر سکتے ہیں. اور جو بائیڈن صاحب 50 سال ان کا تجربہ ہے, سینٹ کا 8 سال وہ نائب صدر رہے ہیں, ایشوز کا انہیں پتہ ہے. لہٰذا اب میرا خیال امریکہ کا وہ جو ایک تصادم والا طرز عمل تھا وہ شاید مفاہمت والی طرف آئے, اور معاملات جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے دور میں وہ جو ہر تیسرے دن اٹھ کے, آپ نے ٹھیک کہا کہ جب وہ برسر اقتدار آئے تو وہ پاکستان پہ شروع ہو گئے. لیکن اچھی بات ہوتی ہے ایسے بندوں کی, جذباتی جو لوگ ہوتے ہیں, کہ انہوں نے 2 دفعہ تو پریس کانفرنس کی پاکستان کے خلاف, اور پھر پاکستان کا جو موقف تھا جو 20 سال سے تھا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل سیاسی عمل ہے, سیاسی ڈائلاگ ہے, بالآخر انہیں رجوع کرنا پڑا پاکستان کی طرف. تو میرا نہیں خیال کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسا اپسٹ ہوگا, لیکن ان سے یہ توقع ضرور کی جا سکتی ہے کہ شاید اس خطے کے اندر جو اس خطے کا بڑا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکے. پاپولر ووٹ سمجھا جاتا تھا ان کو, وہ مسائل کے حل میں کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے, اور کیا اب یہ سمجھ چکے ہیں امریکی کہ ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں جو ٹرمپ صدر, ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر ہیں اس وقت بھی, وہ ایک بہت ہی کنٹروورشل دور رہا ہے, اور اس کی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ اس الیکشن کا جو ٹوٹل فوکس تھا وہ ڈومیسٹک امریکن پالیٹکس تھی. فارن پالیسی کے ایشوز بڑے کم آئے ہیں وہاں, ڈبیٹ ٹھیک ہے ذکر تو ہوا ہے, لیکن یہ ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ہوا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے وہ ہے وہاں کے معاشرے کو تقسیم کر دینا. یہی وجہ ہے کہ ان کو 47% پوائنٹ سم تھنگ ووٹ پڑا ہے, پاپولر ووٹ کی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ووٹ پڑا ہے اس میں ایک تو وہی جو وائٹ امریکن رورل بیسڈ رائٹ ونگ یہ تھا ووٹ. دوسرا جو وہاں مذہبی عناصر ہیں, ایونجلسٹ جو مذہبی عناصر ہیں, ان کا پریڈومیننٹ ووٹ جو ہے وہ اس کو پڑا ہے.
ٹرمپ کو پڑا ہے. اس کے علاوہ جو پرسنٹیج ہے ووٹ کی, اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو لاتینو ووٹ ہے, اسپینش سپیکنگ ووٹ ہے, نان وائٹ اور بلیک ووٹ ہے, اس کا بھی اچھا خاصا ووٹ ان کو پڑا ہے, ورنہ یہ 47% ہو نہیں سکتا جو ان کا پاپولر ووٹ ہے. اور وہ ووٹ ان کا پڑا ہے جو نان وائٹ ہیں. ایک تو میوچل رائیولریز ہوتی ہیں, لوکل پالیٹکس ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ہائیلی ریلیجس ہیں, یعنی ہائیلی اسٹرانگ ٹائپ کے جو لوگ ہیں, ان کا ووٹ پڑا ہے. اور وہاں اس دفعہ جو ہے نا 2000 میں بھی تھوڑا بہت اعتراض ہوا تھا, لیکن اس دفعہ ہمیں تو ایسا لگا اس الیکشن میں ٹرمپ کی گفتگو سن کے کہ میں پاکستان کا الیکشن دیکھ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کہا یہ ابھی الیکشن کا رزلٹ آیا نہیں تھا, ابھی تو پولنگ ڈے آیا نہیں تھا, انہوں نے کہا میں نہیں مانوں گا. اور پھر انہوں نے دھاندلی کی بات کی, سٹیلنگ کی بات کی. اچھا اب وہ چیلنج کریں گے, چیلنج میں ان کا امکان بڑا کم ہے. وجہ یہ ہے کہ میڈیا پہ آ کے تقریر کر کے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے دھاندلی ہوئی ہے, اس کے لیے کانکریٹ ایویڈنس چاہیے. اچھا دیکھیں اس میں پرابلم ان کی یہ ہے کہ اب بائیڈن کا ووٹ اتنا ہو گیا ہے کہ فرض کیجئے ایک سٹیٹ جہاں بہت قریب ہیں, جس طرح جارجیا میں بہت قریب ہیں, اگر فرض کیجئے وہ اس کو فارغ کر دیتا ہے سپریم کورٹ, ایون دین وہ اس کا ووٹ بڑا سیکیور ہے, کیونکہ 290 تو صوبہ تھا نا, تو میرا خیال ہے تقریباً 300 کو ٹچ کر جائے گا. لہٰذا اگر سٹیٹ ایک نکال بھی دی جائے تب بھی 270 کے فگر کو ٹچ نہیں کر سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ سپریم کورٹ کوئی اس میں کوئی اپسیٹ کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, انہوں نے ابھی تک شکست تسلیم نہیں کی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ امریکی سسٹم میں اسٹرینتھ یہ ہے کہ دیکھیں نا, صحیح معنوں میں ابھی الیکشن نہیں ہوا ہے. اچھا آج کی جو 3 نومبر سے لے کر پھر جا کے 20 جنوری تک کا پیریڈ ہے, جس میں یہ سارے ایشوز سیٹل ہو جائیں گے, کیونکہ چینج اوور جو ہے 20 جنوری 2021 کو ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے معاملے دسمبر کے اینڈ تک سیٹل ہو جائیں گے, کورٹ فارغ کر دے گی یہ سارے کیسز, اور اس میں وہ ہوگا. اور بنیادی طور پر کرونا, ڈویسو پالیسیز, اور جو انہوں نے وہ پالیسیز اڈاپٹ کی جو کہ لیٹن امریکن اور ساؤتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ کے لوگوں کے آنے پہ جو پابندیاں لگی ہیں, اور کہ بچوں کو بھی اسٹیٹ نے لے لیا بہت سے لوگوں کے, کہ وہ امیگریشن کا جھگڑا تھا, تو اس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے. تو رائٹ ونگ ان کے ساتھ ہے. اور دوسرا ایک اور جو خرابی جو بائیڈن کو ڈیل کرنی پڑے گی, امریکہ میں جہاں ایک طرف رائٹ ونگ گروپس آئے ہیں اور وہ وائلنس کا بھی تھریٹ کرتے ہیں, اسی طرح لیفٹ کے بھی کچھ گروپ ایکٹیو ہو گئے ہیں. تو اس وقت سب سے بڑا چیلنج نئے پریزیڈنٹ کے لیے انٹرنل ریکنسیلیشن ہے, کسی طریقے سے یہ کانفلکٹ کو کم کیا جائے. کانفلکٹ کو کم کرنا جو بائیڈن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا, لیکن 20 جنوری تک ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ٹرانسفر آف پاور کیسے ہوتا ہے. خبر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات کی وجہ سے ان کے ناقدین مانتے ہیں کہ انہوں نے سیاست کو گھر گھر کا موضوع بنا دیا. ٹرن آؤٹ اس بار غیر معمولی رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی سیاست کو کس ڈھنگ میں متعارف کرایا, امریکی تاریخ میں کیسے یاد رکھا جائے گا؟ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک غیر روایتی بزنس مین ہے, وہ بالکل اٹھا, ایک کھلنڈرا سا وہ نوجوان تھا, بزنس مین بھی وہ ایک ریالٹی شو کے طور پر سامنے آیا. مشہور زمانہ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ریالٹی شو کیا کرتے تھے. اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا جی میں نے سیاست میں آنا ہے. اور یقین کریں جب 2016 کی چل رہی تھی, نامینیشن چل رہی تھی, تو تمام بڑے بڑے اخبارات, چاہے وہ نیو یارک ٹائم ہو, واشنگٹن پوسٹ ہو, ان کے بڑے مستند جو کالمسٹ ہے وہ شرطیں لگائے بیٹھے تھے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جی یہ اپنی ریپبلکنز کے اندر نامینیشن جیت جائیں. لیکن وہ جیت گئے. اس کے بعد انہوں نے الیکشن جیتا, وہ سب کے سامنے ہے. وہ ایک غیر روایتی سیاستدان کے طور پر ہی جاتے رہیں گے. جس طرح کالم بھی بڑا یاسر صاحب نے 2 دن پہلے لکھا کہ پچھلے 4 سال کے دوران کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ان کے سارے قریبی جو لوگ انیشلی انہوں نے اپوائنٹ کیے, چاہے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہو, ان کے ڈیفنس سیکرٹری ہوں, سیکرٹری آف ڈیفنس ہوں, اس پہ آتے ہیں بعد میں پاکستان کے اوپر بھی, جو اس کا بھی کمپیریزن آپ کو کر کے دیں گے. تو وہ ایک کرتے رہے, وہ صبح اٹھتے تھے 3-4 ٹویٹس کر دیتے تھے کہ جی آج میرے ذہن میں یہ ہے, میڈیا کو ڈانٹ ڈپٹ دیا, اپنے مخالفین کو ٹھیک ٹھاک قسم کا جو وہ طنز کا نشانہ بناتے تھے, اور اچھے خاصے بلو دا بیلٹ کامنٹس بھی کیا کرتے تھے. لہٰذا اب اسی طرح ان کو جانا جائے گا. لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ ان کے جو داماد ہیں اور سینئر ایڈوائزر جیرڈ کوشنر, ابھی خبر امریکن میڈیا یہی دے رہا ہے کہ انہوں نے جا کے اپنے سسر جی کو سمجھایا ہے
کہ ابا جی جان دیو اب ہو گیا, اب مشکل, اب ہمارے پاس پریزیڈنسی نہیں آئے گی. لہٰذا ایک جو بہت بڑی امریکن روایت رہی ہے کہ ایک ہارنے والا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک کنسیڈنگ ایک اسپیچ کرتا ہے, ٹیلی فون کال کرتا ہے جیتنے والے کو, مبارکباد دیتا ہے, تو ہمیں کر دینا چاہیے. ابھی تک کی ٹویٹس ہیں وہ تو اس سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ جی وہ نئی بات مان رہے. دیکھیں ریسنٹ ہسٹری میں جس طرح سلمان صاحب نے کہا نا, جمی کارٹر 1981 میں وہ دوسری اپنی ٹرم نہیں لے سکے تھے, اس وقت ایران کا معاملہ ہوا تھا, تو وہ ایران کی وجہ سے وہ جو انقلاب آیا وہ ان کے پلے پڑ گیا. دوسرے جو سینئر بش ہیں وہ پرابلی 92 کے اندر وہ دوسری ٹرم نہیں لے سکے تھے. اس وقت مشہور زمانہ امریکن پالیٹکس کے اندر جو ایک ٹرم جو ہوئی تھی کہ اٹس اکانومی اسٹوپڈ, جو بل کلنٹن نے انٹروڈیوس کروائی تھی, اکانومی کافی ڈاؤن تھی, تو وہ ان کو لے ڈوبا, اکانومی لے ڈوبی, اور ابھی کرونا حضرت جو ہے وہ ان کے پلے پڑ گیا. ادروائز امریکہ کے اندر لوگوں سے بات ہوتی ہے, پچھلے 4-5 مہینوں سے ان کی اکانومی اچھی چل رہی تھی, اچھی خاصی ریکوری موڈ کے اندر تھی. اوور آل بھی لیونگ سٹینڈرڈز, ان کی فیکٹریز سارے وہ معاملات کافی بہتری کی طرف جا رہے تھے. اسی وجہ سے ایک طرف اگر 7.5 کروڑ ووٹ جو بائیڈن لیا ہے, تو 7 کروڑ کے قریب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ووٹ ملا ہے. تو میرے خیال میں کافی ان کی یہ نہیں ہوگا کہ وہ یکدم امریکن پالیٹکس سے آؤٹ ہو جائیں گے. 2-3 چیزیں جو میرے خیال میں جس کے اوپر جو سوال بنتا ہے کہ ہمارے لیے کتنا یہ فائدہ مند ہوگا, سب یہی سوچ رہے ہیں نا کہ جی اب آگے ہیں تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. میرے خیال میں تو سوری آپ کا ٹائم تھوڑا سا لوں گا آج, کیونکہ میرا یہ دلچسپی کا ایک سبجیکٹ بھی ہے. دیکھیں ایران کے ساتھ اپنی وہ جو ڈیل ہے اس کو ریویو کریں گے. ایران کے ساتھ اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں تو ایران کے اوپر جو سینکشنز لگی ہیں وہ تھوڑی سی ریلیکس ہوگی, ہمیں بھی کاروبار کرنے کا موقع ملے گا. ایرانینز کی یورپین یونین کے ساتھ بھی معاملات بہتر ہوں گے, نیٹو بہتر ہوگا, WHO, WTO اور باقی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی ساری فنڈنگ کاٹی ہوئی تھی محترم ٹرمپ صاحب نے, وہ ان کی بحال کر دی جائے گی. تو ریسنٹلی جو ابھی انہوں نے ایک اپنا کالم لکھا تھا فارن پالیسی اس کے میگزین کے اندر جو بائیڈن نے, کہ ہم جو اپنا کردار ہے ہیڈ آف دا ٹیبل جو ہے وہ واپس اپنا حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ کوشش کریں گے, اور وہ یقینی طور پر جو ان کی جو پالیسیز ہیں ٹرمپ کی دنیا کے اندر, وہ جو فوجیوں کو واپس لانا چاہتے تھے, یہ اپنے کردار کو بڑھائیں گے. اور میں ایاز صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں لگتے ہیں نا بڑے سیولائز جو ماضی کے اندر بھی ان کے رہے, یہ تھوڑے سے نا فورس کے استعمال کی طرف جائیں گے میرے خیال میں. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال ابھی ہمارے اس پلیٹ فارم سے ہی بات ہوئی کہ امریکہ میں بڑے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے, صرف چہرے بدلتے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ کہاں کہاں چینجنگ آ سکتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد بریک کے بعد آتے ہیں, واپس بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. امریکی صدارتی انتخاب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, جہاں جو بائیڈن اب امریکی صدر منتخب ہو چکے ہیں, لیکن کیا پالیسی شفٹ آئے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اب تک فیصلے کیے وہ واپس ہوں گے؟ دیکھیں ایک چیز تھوڑا تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت ہے کہ بڑے فیصلوں میں امریکہ میں ایسی تبدیلی نہیں ہوتی. ہر پریزیڈنسی میں اس کا اپنا ایمفسس رہا ہے, اس کی اپنی اپروچ رہی ہے. ٹرومن سے لے کے آئزنہار کی ڈیفرنٹ تھی, رونلڈ ریگن جب آئے تو بالکل اور تھی. امریکہ ویتنام میں گیا, پھر ویتنام سے باہر نکلا. چین سے ایسی مخالفت تھی کہ وہ بالکل کہ جی چینی جو پیرل ہے امریکہ کے لیے بڑا خطرہ ہے, پہ چین کے ساتھ دوستی ہوئی, اور اس میں ہم ہمیشہ وہ بیچارہ پل کا ہی کام وہ کرتے ہیں, اور جب پل سے کوئی کراس کر جاتا ہے پھر وہ اس کے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ چینجز اکنامکس میں چینجز آتی ہیں. ڈیموکریٹس کی اور ایمفسس رہتا ہے, ریپبلکنز ہیں وہ اور یہ بڑے بڑے ٹیکس بریکس اور کارپوریشنز کو کرنا, تو یہ بات غلط ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اور پاکستان کا یہ ہمیں ذہنوں میں ڈالنا چاہیے, ہمارا ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ رہا ہے امریکہ سے. ٹرانزیکشنل کا مطلب ہے کہ ہر سودا کوئی ہوتا ہے, اس سودے میں ہماری حیثیت ہو تو ہم سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ ہماری اہمیت بڑھ گئی ہے. وہ سودے کا وقت جب ختم ہوتا ہے تو پھر چیزیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں حقارت سے دیکھا جاتا ہے, لیکن وہ پھر نیچے چیزیں آ جاتی ہیں. ہم ایک انسیکیور ریپبلک ہیں, اور 70 سال میں ہماری انسیکیورٹی ذہن سے نہیں گئی. یہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی, وجوہات ہوں گی, بہت ساری ہیں. پہلے ہم نے امریکہ کی گود میں عافیت جو ہے ہم نے ڈھونڈی, اور انہوں نے جب وہ اپنے کولڈ وار کے اس میں ایٹماسفیئر میں یہ ڈیفنس پیکٹس کی طرف گئے, تو سب سے پہلے اور تیار جو تھا ملک وہ پاکستان تھا.
जो ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका में तब्दीली नहीं होती, जब 1956 में सुएज का क्राइसिस हुआ था और फ्रांस, बरतानिया और इजराइल ने हमला किया था इजिप्ट पे, तो अमेरिका ने इनकी मुखालफत की थी और ये सारे इनकी फोर्सेस वापस गई थी बरतानिया और फ्रांस की आइजनआर की धमकी की वजह से कि हम ये कर देंगे वो, और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर एंटनी ईडन को रिजाइन करना पड़ा था उसके बाद। इजराइल के साथ जो दोस्ती अमेरिका की है शुरू दिन से इतनी गहरी नहीं थी, ये इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स। तो पहले वहाँ किया, फिर जाके हम वो जो है अयूब खान के ज़माने में शुरू में करीब थे, फिर थोड़ी दूरी हुई 65 की जंग के बाद, 65 की वो जंग के बाद हुई, और ये ज़ियाउल्लाह के ज़माने में अफगानिस्तान की वजह से हम फिर उनकी गोद में जा पड़े। फिर जब वो चले गए और 9/11 हुआ, हम फिर उनकी गोद में जा कूदे। तो ये हमारी इनसिक्योरिटी है। अब वही हम देख रहे हैं चीन के हवाले से कि चीन हमें सब कुछ कर देगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो चीन से करेगा। हम तो फॉरेन पॉलिसी के ऐसे जो सौदे वाले रिलेशनशिप्स होते हैं उनको ईमान की एक वो तकाजा बना लेते हैं। जैसे हम सीपेक के बारे में गुफ्तगू पाकिस्तान में होती है, किसी और मुल्क में नहीं होती। ये गेम चेंजर है जी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। 20-22 करोड़ का मुल्क है, लेकिन इनसिक्योरिटी इसके खमीर, इसकी साइकी से अभी तक नहीं गई। कश्मीर होगा तो कोई और आएगा, कश्मीर होगा तो दुनिया को करना पड़ेगा, और दुनिया को क्या पड़ी है ये यहाँ पे वो करना पड़े। तो हमें अपने पे करना वो करना चाहिए। ब्रेक में आप कह रहे थे कि वो ट्रेनिंग प्रोग्राम बहाल होगा या नहीं, और हम ट्रेनिंग प्रोग्रामों के पीछे क्यों भागते हैं? अब भी अमेरिका के साथ भी, अब भी बरतानिया एकेडमी सैंडर्स में एक आदमी भेजते हैं कैडेट, वो क्यों भेजते हैं? उनका स्टाफ कॉलेज वो है वो कैम्बरले में, वहाँ पे एक आदमी भेजते हैं। हमारा क्या है क्या वो हमारी वो जहनियत नहीं गई। एक में आखिरी, चकवाल में आप जाए ना, यहाँ से मोटरवे पे चकवाल से पहले एक बोर्ड लगा हुआ है कि सूबेदार खुदादाद खान पहला मुसलमान जिसको विक्टोरिया क्रॉस मिला, उसका गांव दाएं तरफ 4 मील इतने मील दूर है। और खुदा के वास्ते विक्टोरिया क्रॉस बरतानिया की फौज में वो जाके किया, तो उसकी हमारी अहमियत क्या है? ये हमारी जहनियत जो है नहीं जाती। अभी वो आया था वो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इनका यूके का, अब हमारा उनके साथ कोई मिलिट्री रिलेशनशिप नहीं है। पूरी फौजी कमान हमारी वहाँ पे वो खड़ी होकर वो बैठी हुई थी और उनसे ये कर रही थी। तो अमेरिका की और पॉलिसीज चेंज होती रहेंगी। अभी फिलहाल उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ अफगानिस्तान की वजह से और कोई वजह। तो खित्ते में मसाइल कम होंगे अब नई इंतजामिया के आने के बाद? देखें आयशा, अमरीकी तारीख जितनी मैंने पढ़ी है कि बैरूनी महाज पर उनकी दोस्ती और दुश्मनी का इन्हिसार सिर्फ अपने मफादात के हद तक होता है कि उनका मफाद क्या है। उनका मफाद इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के साथ होता है। जब दहशत गर्दी की जंग थी तो पाकिस्तान को फ्रंट लाइन कंट्री उन्होंने बना दिया, और खुद वो अफगानिस्तान के अंदर पत्थर उन्हें चाटने पड़े, लेकिन जब उन्हें वज़न डालना पड़ा तो उन्होंने इंडिया के साथ डाल दिया। मौजूदा जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं, देखें डेमोक्रेट्स जो हैं वो उनके बारे में तअस्सुर ये है कि वो हमेशा डेमोक्रेसी के साथ होते हैं, इंसानी हकूक़ के साथ होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से तारीख़ जब देखते हैं तो क्लिंटन के दौर में जो उस वक्त की पाकिस्तान की हुकूमतें थी वो अपनी टर्म पूरी नहीं कर सकी। और जो बाइडन साहब तो कैरिलगर बिल जो है वो ड्राफ्ट इन्होंने किया हुआ है, तो उनके अपने मफादात हैं। ये बात दुरुस्त है कि अफ़गानिस्तान के अंदर एक वक्त था कि उन्होंने अपनी जो कौमी सलामती की पॉलिसी उस पर जो पाकिस्तान के बारे में ट्रंप साहब ने ज़ुबान इस्तेमाल की वो इससे पहले किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने नहीं की। और फिर उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से भी पॉलिसी पे, और फिर उन्होंने दोबारा पत्थर चाटे। यही था ना कि वो फैसलों के हवाले से यकसू जो शख्स नहीं होता उसे यू टर्न लेने पड़ते हैं। मैं ये कहता हूँ कि बड़ी ताकतों का प्रेसिडेंट जो होता है वो मुतवाज़न सोच का हामिल ही होगा तो मामलात आगे की तरफ चलेंगे। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने जिस तरह कई सारे महाज खोले, ये एक मुतवाज़न प्रेसिडेंट
پریزیڈنٹ کے طور پہ اس خطے میں دیکھیں، اس خطے کا اصل ایشو کشمیر ہے. اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو بائیڈن صاحب نے پچھلے سال، میں نے ان کا بیان ابھی نیٹ پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک لائن لی اور انہوں نے گول مول بات نہیں کی، بڑی واضح بات کی ہے کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے. اب بات یہ کہ ہم جب امریکہ وہ جو ابھی بات کی گئی کہ ہم غیر محفوظ ہیں، ہم غیر محفوظ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم معاشی پرابلمز کا شکار ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوئے، فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی. اگر ہم معاشی طور پہ مضبوط ہوتے، مؤثر ہوتے، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا عمل تیز ہوتا، پاکستان کے لوگ جو ہے ٹیکس دیتے، تو یہ صورتحال نہ ہوتی کہ ہم آتے ہیں عوام کی ووٹوں سے، دیکھتے ہیں ہم واشنگٹن کی طرف. تو اس خطے کے اندر پاکستان کی ایک اہمیت اور حیثیت ہے، اس اہمیت اور حیثیت کو دنیا قبول کرتی ہے. اور خود امریکہ نے، آپ دیکھ لیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ 20 سال تک ایک ہی بات کہتا رہا کہ افغانستان کے مسئلے کا حل ایسے نہیں ہوتا. اور آپ دیکھیں کہ 42 ممالک تھے نیٹو کے، تو کیا انہوں نے وہاں پر فتح حاصل کر لی؟ اس لیے کہ وہاں پر ان کا مقابلہ ایک قوم سے تھا. تو اگر ہم ایک قوم بن کے اپنی توجہ اپنی معیشت کی طرف رکھیں، پاکستان کے اندر اس حوالے سے کوئی یکسوئی اور سنجیدگی طاری کرے، تو ہمیں پھر سہاروں کے لیے نہ واشنگٹن کی طرف دیکھنا پڑے گا، نہ چائنا کی طرف دیکھنا پڑے گا. ہمارا بنیادی ایشو ہی پاکستان کا معاشی ایشو ہے، جس پر توجہ دی ہے. اور امریکہ میں بھی جو صورتحال بن رہی ہے وہ پاکستان کے بہت قریب طرح، آپ ووٹوں کے حوالے سے دیکھ لیں، سیٹوں کے حوالے سے دیکھ لیں، اور جو آنے والے چیلنجز ہیں. آپ کے خیال میں کیا جو بائیڈن کی حکومت کو آگے آسانی ہے؟ یہ ٹرمپ صاحب چین سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. اچھا، 2 ماہ تک یعنی کہ کام آگے. ہاں، اچھا، پاک امریکہ تعلقات ری سیٹ ہوں گے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی مزاج اور اقتصادی مزاج میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس کی وجہ سے ہمارا دار و مدار انٹرنیشنل سسٹم پہ رہے گا. ہم کاسا گدائی لیے ادھر ادھر پھرتے رہیں گے. جہاں تک تبدیلی کا تعلق ہے، جو آپ کا سوال تھا، اس میں یہ ہے کہ تبدیلی صرف اتنی ہوگی کہ جو ماحول ہے ڈپلومیسی کا پاکستان اور امریکہ، وہ ماحول امپروو کر جائے گا. کیونکہ جو یہ تھے ٹرمپ تھے، ان میں انپریڈکٹیبلٹی زیادہ تھی، کبھی بہت اچھا بیان دے دیا، کبھی سخت بیان دے دیا. اب اس میں کنسسٹنسی ہوگی، ماحول اچھا ہوگا. جو امریکہ کے مفادات پاکستان کے اندر نہیں ہیں، امریکہ کے مفادات پاکستان کے ارد گرد ہیں. یہ چیز ذرا ذہن میں رکھیے گا. اور اس میں امریکہ کا اس وقت جو انٹرسٹ ہے، اور نئے صدر کا بھی جو انٹرسٹ ہوگا، کہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ افغانستان میں ٹاکس کامیاب ہو جائیں، اور اس میں وہ پاکستان کی مدد چاہتے ہیں. اگر تو وہ ٹاکس کامیاب ہو گئیں، تب تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات امپروو کرنے کے امکانات ہمیں نظر آتے ہیں. اگر وہ ٹاکس کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان پہ الزام لگے گا کہ پاکستان نے ہماری مدد نہیں کی ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹاکس جو ہیں وہ فیل ہوئی ہیں. اور تو جہاں تک جو بیسک ایشوز کا تعلق ہے، اس میں جو یہ خیال رکھیں کہ پاکستان کی اہمیت ہے افغانستان کے حوالے سے، اور انڈیا کی اہمیت ہے اس کی پوری ایشیا کی پالیسی کے حوالے سے. لہٰذا جہاں تک انڈیا پاکستان کے تعلقات کا سوال ہے، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا نئے صدر کے آنے سے. وہ یہی ہوگا کہ اگر انڈیا پاکستان کشمیر کے مسئلے پہ کوئی حل پہ ایگری کر جائیں تو امریکہ اس کو امپلیمنٹ کروا دے گا. لیکن جو بائیڈن کی حکومت جو ہے، وہ پاکستان کے اس پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ نہیں کرے گی کہ اس کا فیصلہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کے حوالے سے ہونا چاہیے. اس پہ آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی. ہاں، اکنامک اسسٹنس پاکستان کو تھوڑی بہت جو ہے وہ ملتی رہے گی، وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. دیکھیے، جو ملٹری ٹریننگ کے پروگرام ہیں، وہ 2 قسم کے پروگرام ہیں اس وقت پاکستان کے جو غیر ملکوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایک تو امریکہ کے ساتھ ہے، جس کو ایمٹ کہتے ہیں، انٹرنیشنل ملٹری ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. یہ پروگرام بند ہے. اچھا، یہ پروگرام جو ہے یہ ہوتا ہے جب تعلقات میں بہتری آ جاتی ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے ایکسچینج پروگرام، جس طرح آپ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، آپ کے نیوی کے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں باہر سے ایک بندہ آتا ہے، ہمارا بندہ ایک جاتا ہے ٹریننگ کے لیے. یہ ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے. یہ ہمیشہ سے چلتا رہتا ہے. اس کا امریکہ سے تعلقات سے تعلق نہیں، وہ صرف ایمٹ ہے جس سے تعلق ہے. اچھا، پھر بات یہ ہے کہ انڈیا کی جو اہمیت ہے وہ جو ایشیا پیسیفک کا پروگرام ہے اس سے ریلیٹ کرتی، جہاں امریکہ کے مفادات زیادہ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ ہمیں یہ امید ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ جو چائنا کی طرف اتنا سٹرائیڈنٹ اور سخت ایٹیچیوڈ ٹرمپ کا تھا، وہ سافٹن ہوگا.
وہ اس کا سافٹن ہونے سے پاکستان پہ بھی پریشر کم ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان پہ جو پریشر ایک آ رہا ہے وہ آتا ہے پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور کی وجہ سے. تو ٹرمپ کے ہاں اس پہ کافی سخت پریشر تھا، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر اعتراض تو جاری رہے گا، کیونکہ اعتراض کرنے والے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ پینٹاگون میں بیٹھے ہیں، جس کو ہم ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں. وہ پالیسی ان میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن پریشر جو ہے تھوڑا سا کم ہو جائے گا. اور اگر چائنا سے ان کے ریلیشن امپروو کرتے ہیں تب میرا خیال ہے ٹینشن کم ہوگی. اگر خراب رہتے ہیں تو انڈیا کی اہمیت پاکستان سے زیادہ رہے گی. اپنے مفادات کو پریفرنس وہاں دی جاتی ہے. خاور پھر یہ جو بائیڈن کی جیت پہ پاکستان میں خوشی کیوں محسوس کی جا رہی ہے؟ کون خوشی محسوس کر رہا ہے؟ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں؟ دیکھیں ایک تو وہ باتیں کرتے رہتے ہیں لوگ. ایک دو جو بات ہو رہی ہے نا کہ پوری دنیا کے اندر یہ ایک گولڈن پرنسپل ہے کہ جہاں پہ بھی انٹرنیشنل ریلیشنز آتے ہیں تو قومی مفاد ہی کو ہی ترجیح دی جاتی ہے، اس میں کوئی ذاتی مفاد کبھی بھی سامنے نہیں آتا. سیکنڈلی دیکھیں دو تین جو مثبت چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑا سا لوگ آج جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ خوش ہیں. افغانستان کے اندر جو پالیسی ٹرمپ کی ہے وہ آن دا ریکارڈ جو ہے اس نے کہا ہوا ہے جو ہے بائیڈن نئے آنے والے پریزیڈنٹ ہے وہ کلی طور پر ان کی بھی وہی پالیسی ہے کہ وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، فوجیوں کو نکالنا چاہتے ہیں یہاں سے جو افغانستان سے. تو میرے خیال میں ہمارا کردار، ہم نے تو اپنے سارے کارڈز آن دا ٹیبل رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی جو بھی آپ وہاں پہ ہم سے فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں، ہم کسی طرح کی کوئی ڈبل گیم جو ماضی میں ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا تھا وہ بالکل لینے کو تیار نہیں ہے. آپ بتائیں کہ آپ ہم سے چاہتے کیا ہیں. تو میرے خیال میں امریکنز کافی زیادہ وہ اس حوالے سے ہم سے خوش ہیں، اور یہاں پہ امریکنز کا اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا ایک پیرافرنیلیا ہے، وہ ان ساری چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کتنا اس پرخلوص مدد کر رہا ہے. دوسری بات جس طرح پروفیسر صاحب نے بات کی کہ چائنا کے ساتھ بائیڈن کے اوپر سب سے بڑا الزام ہی ٹرمپ کی طرف سے لگایا جاتا تھا کہ یہ پرو چائنا. تو چائنا کا جو ٹریڈ وار لگی ہوئی تھی، شروع کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، ٹیرفز ہائی کر دیے تھے، فیکٹریز بند ہو رہی تھی. تو وہ جب چیزیں ماحول بہتر ہوگا تو ہمیں اس سے بھی فائدہ ملے گا. یقینی طور پر ٹریڈ کا تھوڑا سا حصہ ہمیں بھی تھوڑا ملے گا اگر ہم کچھ اپنے ملک کے اندر پیدا کر سکے. تیسری بات بالکل صحیح ہے کہ ایک بڑی واضح پالیسی ہمیشہ سے ڈیموکریٹس رہی ہے کہ وہ انسانی حقوق کے حوالے سے وہ کافی تھوڑے سے سخت گیر ہیں. فریڈم آف ایکسپریشن ہو، جس طرح وہاں پہ اس وقت انڈیا کے اندر کشمیر کے سارے معاملات ہیں، وہ کملا ہیرس ہو یا جو بائیڈن، انہوں نے کافی چیزیں بیان کی ہوئی ہیں. لیکن سب سے اہم جو عائشہ چیزیں دیکھنے والی ہیں نا آنے والے دنوں میں، اس پہ میرے خیال میں ہمیں اگلے سیگمنٹ میں اگر بات کریں، وہ ہے MBS جو سعودی اس وقت شہزادے ہیں، ان کا بڑا ڈائریکٹ تعلق تھا ٹرمپ کے ساتھ اور ان کے جو داماد خاص ہیں جو بائیڈن کے بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہیں. اس حوالے سے خبر آپ کی بات کو کاٹنے کے لیے معذرت، بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. خاور کی بات سے کنیکٹ کروں گی اپنے سوال کو. جو امریکہ میں صدر کا انتخاب ہوتا ہے، اس کے عالمی سیاست پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ لیکن ایک تو جو ٹرمپ کی وجہ سے جو مغربی اتحادی تھے امریکہ کے، جرمنی، فرانس، ان سے تعلقات خراب تھوڑے نیچے، وہ بہتر ہوں گے، وہ خوش ہوں گے کہ ٹرمپ جو ہے ہارا اور یہ آئے ہیں. جو ویسٹرن الائنس سے ٹریڈیشنل پالیسی امریکہ کی تھوڑی سی وہ آئے گی. لیکن جو ٹرمپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ تھوڑی سوچ پہ، جو امریکن سوچ پہ ہے، وہ میرے خیال رہے گی. ایک جو فورن انٹرونشن کے خلاف آئندہ امریکہ آنے والے سالوں میں فورن انٹرونشن بڑی سوچ سمجھ کے کرے گا. وہ تھا کہ یہاں بھی کر دیں، وہاں بھی کر دیں، اس نے جو کہا تھا وہاں سے نکلیں، وہ بالکل وہ چیز رہے گی. دوسری بات ہے چین سے امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے. اچھا، امریکہ کے لیے تھریٹ جو ہے اب گلوبلی جو ہے وہ چین سے ہے. وہ ان کی ایک گلوبل کمپٹیشن ہے، اس میں ایٹماسفیئرکس اوپر سے رکھ رکھا وہ تھوڑا امپروو ہو سکتا ہے. فنڈامنٹل ڈفرنسز ہیں، اور یہ ایک پہلا پریزیڈنٹ تھا ٹرمپ جس نے واشگاف الفاظ میں امریکنز کو اویئر کیا کہ آپ کا پرابلم رشیا نہیں ہے، آپ کا پرابلم چائنا ہے. ساؤتھ چائنا سی جو ہے وہاں پہ ایک قسم کی ملٹری کانفرنٹیشن بنی ہوئی ہے نیویز کی، وہ ہے. چائنا سے بہتر نہیں ہوں گے. اور یہ جو ایک کنٹریبیوشن جو ہے اس کی فورن انٹرونشن کے حوالے سے، چائنا کے حوالے سے، میرے خیال امریکن تھنکنگ میں ایک حصہ اس کا رہے گا. اسے ٹرمپزم کہا جا رہا ہے. چائنا کیسے دیکھ رہا ہوگا؟ دیکھیں عائشہ، میں تو ایک چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ وہ نریندر مودی جو کہہ رہے تھے کہ اب کی بار
ट्रंप सरकार कि वो पिंतरा कैसे बदलते हैं। उन्होंने तो अपना वज़न डाला था, यकीनन वो अपनी एक उसकी इलाकाई अहमियत और हैसियत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को खारजा महाज के अंदर एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ बैलेंस ज़रूर कायम करना चाहिए। देखिए, ट्रंप ने कहा था अमेरिका फर्स्ट, लेकिन अमेरिका को नुकसान हुआ है इंटरनेशनल लेवल पर। अब थोड़ा सा एक रिलेशनशिप नॉर्मलाइज होगा, वेस्टर्न यूरोप से भी चाइना से प्रॉब्लम्स रहेंगी, डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन वो हाल नहीं होगा जो ट्रंप के ज़माने में। रिव्यू होंगी पॉलिसीज। खावर आयशा, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ना वो नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की तस्वीर जो बाइडन के साथ वो आ रही हैं, और वो कुछ लोगों का कमेंट्री है कि जी वो काफ़ी हाल में वो इनके लिए वो शायद कोई बेहतरी का सबब बन सके, लेकिन अभी इमरान खान की तस्वीर जो है ना वो जो बाइडन के साथ खींची जानी है। तो अब देखते हैं जब इमरान खान की मुलाकात होती है तो उसके बाद क्या असरात निकलेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होगा। फीडबैक दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद।